अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब किया और जो अचीवमेंट्स थी ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के हवाले से कि किस तरह पाकिस्तान ने उसको डील किया, हैंडल किया और उसके कितने खातिर खा नताइज हासिल किए, इस पर प्राइम मिनिस्टर ने ब्रीफ किया। लेकिन जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हैं वो मैं आपको एक क्विकली बता दूं कि जो पिछले 24 घंटों के अंदर ये सबसे कम तादाद कोरोना वायरस के जो नए रजिस्टर्ड केसेस की तादाद आई है वो पिछले 24 घंटे में 1176। ये अब तक की जो पीक आई थी 20 जून को, उसके बाद से लेकर अब तक की ये सबसे कम नंबर है कि नए केसेस आए हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आज वाज़े कर दिया कि अभी एहतियात करने की ज़रूरत है और अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में स्कूल, कॉलेजेस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शादी घर और आपका टूरिज्म जो है वो नहीं खोल पाएगा। और उन्होंने वाज़े तौर पर बता दिया कि ईद और मुहर्रम, इन दो इवेंट्स के बाद हम फैसला कर सकेंगे और इन्हीं दो बड़े इवेंट्स में पूरी कौम को जिम्मेदारी जो है दिखानी होगी और तमाम SOPs पर अमल दरामद करना होगा। जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन हेल्थ अफेयर्स मिर्जा साहब हैं, उनका एक मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था। उन्होंने कहा था कि अगले 10 दिन 12 दिन बहुत क्रूशल हैं और इशारा यही था कि जी क्योंकि अब बहुत सारे लोग हमारे अभी तक रूरल एरियाज, हमारे देहात जो हैं उसमें इतना ज़्यादा हमने नहीं देखा कि कोरोना वायरस गया है। लेकिन अब ख़तरा यह है क्योंकि ज़्यादातर जो जानवर जो ईद कुर्बान के लिए शहरों में आए हैं वो देहाती इलाकों से आए हैं और अगर खुदा न खास्ता एहतियात ना की गई और यहाँ से ये देहात में वापस गए तो वहाँ फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा एहतियात करना, क्योंकि वहाँ पे देहाती माहौल में उस तरह की केयर नहीं है, उस तरह की एहतियात नहीं है, तो वो एक खुदा न खास्ता ज़्यादा तकलीफ दे अमर हो सकता है अगर हमने एहतियात ना की। और आज वाज़े तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने फिर बता दिया कि ये दो बड़े इवेंट हैं, ईद उल अज़हा और इसके बाद मुहर्रम, अगर इसमें हम एहतियात करेंगे और तमाम SOPs पर अमल दरामद करेंगे तो फिर हमारी बचत है। वरना खुदा न खास्ता अगर इसमें दोबारा स्पाइक आ गया, इंक्रीज आ गया या नंबर तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ तो फिर हमारी माशी सूरत हाल भी ख़राब होगी और हम तमाम इदारे जो कि हम खोल रहे हैं, ख़ास तौर पे उन्होंने तामीराती शोबे का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा इसमें हमें फिर दोबारा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो नाज़रीन, पैगाम वाज़े है कि इवेंट आ रहा है बकरा ईद का, बड़ी ईद का, इस पर एहतियात करनी है। इसके बाद मुहर्रम है, उस पर भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है ताकि हम महफूज रह सकें। नाज़रीन, कराची की बारिश का भी जिक्र करेंगे कि जब भी बारिश होती है और आज फिर हमें वही आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं, बल्कि बख्तावर भुट्टो जरदारी साहब ने भी वो ट्वीट कर दिया कि जब बारिश आती है तब पानी आता है। फैक्ट्स। Thank you, Government of Sindh, for supervising roads all night clear today. Unfortunately, we cannot fix problem of Barishi Mendax that comes squealing with the rain. Where were PTI ministers selected in Karachi in the last 24 hours? अली ज़ैदी साहब ने इसका बड़ा भरपूर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि बहुत हो गई, अब कराची की तबाही हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की आवाम से बदला ले रही है। किस चीज़ का बदला ले रही है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम ये अब आदत सी बन गई है, हम हमेशा देखते हैं। पिछले दिनों बिजली का बहरान बहुत खौफनाक हुआ कराची में और अभी तक जारी था कि बारिशें आ गई और बारिशों के बाद जो विजुअल्स हमें देखने को मिल रहे हैं नाज़रीन, वो यकीनन बहुत ही तकलीफदेह हैं। लोगों की जानें भी गई, अमवात भी हुई, करंट लगने से भी हुई, डूबने से भी हुई। हमने देखा लोगों की गाड़ियां तैरती जा रही हैं, एक समुंदर चल रहा था कराची शहर के अंदर। और अब कहा यह जाता है कि जी शाहराएं तो साफ हैं। फिर हमारे जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन नासिर हुसैन शाह साहब, उनकी भी कोई वीडियो हुई क्योंकि उनको चीफ मिनिस्टर सिंध ने कहा कि आप जाएं ज़रा इलाकों का दौरा करें, तो उन्होंने भी दौरा किया और जब वो जिस इलाके पे उनकी वो वीडियो दिखाई गई वहाँ तो कोई सच पानी नहीं था। लेकिन आप जिस तरह के विजुअल्स आप देख सकते हैं कि तबाही मची हुई है कराची में। बहुत सारे लोगों से बात भी हुई और उन्होंने कहा कि गटर का पानी, नालों का पानी घरों के अंदर घुसा हुआ है। चाहे आप मलीर का नाम लें, फेडरल बी एरिया का नाम लें, आप किसी जगह का नाम ले लें,
ادر دین دا پوش ایریاز آف کورس کلفٹن ہو گیا یا ڈیفینس یا اور ادھر وہاں پہ ایز سچ نہیں ہے, لیکن لو لائن ایریاز میں کراچی میں کوئی سکون نہیں ہے. اس پر بھی بات کریں گے کہ آخر کیا بنے گا کیا کراچی کا, کیونکہ پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا علی زیدی صاحب نے شاید کچھ پرائیویٹ کمپنی سے مدد لے کر جو ہے نالے صاف کروائے تھے اور اس کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی بہتری آئی تھی, لیکن کیا یہ ایک سال کے اندر ابھی جو حالیہ بارشیں ہم نے پھر دیکھا تھا اور اس کے بعد یہ تیسرا سپیل ہے, لیکن حالات ویسے کے ویسے بلکہ اب زیادہ خراب ہو گئے. اس پر بھی بات کریں گے. اور ناظرین, سب سے اہم مسئلہ کہ نیب کے قوانین میں ترامیم لانے کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے اور اس حوالے سے مشاورتی عمل چل رہا ہے اپوزیشن اور حکومت میں. اپوزیشن کا جو نقطہ نظر ہے وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے, لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں کل گزشتہ روز یا اسے ایک روز قبل علی زیدی شبلی فراز صاحب نے ایک نجی ٹی وی پر پروگرام میں بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ اپوزیشن نے کہا ہے کہ فیٹف کے حوالے سے جو قوانین آپ لے کے آ رہے ہیں اس میں ہم آپ کی مدد تب کریں گے جب آپ ہماری تجویز کردہ نیب کی جو امینڈمنٹس ہیں ان پر ہمیں حامی بھر لیں کہ آپ ہمیں اس میں سپورٹ کریں گے, اور وہ آئیں گی جس میں شبلی فراز صاحب کا آئیڈیا یہ تھا کہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ بالکل جو ہے وہ جتنی بھی اس وقت ان کے اوپر قدغنیں لگی ہوئی ہیں اپوزیشن لیڈرز پر, جتنے کیسز ہیں ان میں نرمی آ جائے اور اس کے بعد ان کو کھلی چھٹی مل جائے. انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میں اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود یعقوب شیخ صاحب, رہنما تحریک انصاف کے اکنامک افیئرز ڈویژن کے پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب. سینیٹر انور بیگ صاحب سینئر سیاستدان ہیں, میرے ساتھ اسکائپ پر ہیں. بہت بہت شکریہ بیگ صاحب آپ کا. اور نواب یوسف تالپور صاحب رہنما پاکستان پیپلز پارٹی بھی اسکائپ پر مجھے کراچی سے جوائن کیا. انور بیگ صاحب, آپ کا ذرا انڈیپینڈنٹ میں ویو لینا چاہوں گا, خاص طور پر یہ نیب کے حوالے سے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً کوئی 6-7 یا 7-8 لوگ اس کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو نیب کی حوالے سے امینڈمنٹس کمیٹی بنی ہوئی ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کی, جو کہ خود نیب کے زیر عطاب ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ تو عجیب کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ جہاں پہ بھی ہم ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ. نیب زدہ لوگ جب بیٹھے ہوں گے تو وہ کیا ترامیم جو ہے وہ عوام کی بہتری کے لیے لے کے آئیں گے کسی بھی قانون سازی میں, یا پھر وہ اپنے فائدے کا سوچیں گے, یہ بتا دیں. اور دوسرا یہ کہ یہ کتنا ضروری ہے اس وقت نیب آرڈیننس میں تبدیلی, جبکہ آپ کے ایک سابق چیف جسٹس صاحب آنریبل چیف جسٹس آف سپریم کورٹ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بو آتی ہے نیب سے. جی بیگ صاحب. دیکھیں جی ضمیر صاحب, فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار having me on your show. نیب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو فاؤنڈیشن ہی جو شروع میں پڑی تھی وہ غلط پڑی, اور یہ نیب آج تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوا ماں سوائے کوئی ایک بڑا چھوٹا پیریڈ تھا جب جنرل امجد اس کے چیئرمین تھے انڈر جنرل مشرف. صحیح. اور وہ بھی اس کو بھی پھر شوکت عزیز اور یہی رزاق داؤد نے مشرف کو جا کے بلیک میل کیا کہ یہ بزنس مین بھاگ جائے گا, فلائٹ آف کیپٹل ہوگی, آپ یہ مت کریں, یہ بہت سختی کر رہے ہیں. تو مشرف صاحب ان کے کہنے میں آ گئے, کیونکہ اگین وہ بھی ان ایکسپیرینس تھے, ایک آرمی جنرل تھے, ان کو اکانومی کا کچھ پتہ نہیں تھا. انہوں نے ایسا ٹوپی ڈرامہ کیا کہ ان کو جنرل امجد کو ان کو ہٹانا پڑا. اس کے بعد پھر وہی سیم اولڈ رٹ نیب کی آئی کہ جو پہلے جب احتساب بیورو ہوتا تھا اس وقت بھی اس کو پولیٹیکلی استعمال کیا گیا جو بھی پاور میں تھا, اور جنرل امجد کا 1-2-2.5 سال کا پیریڈ نکال لیں. اس کے بعد پھر وہی رٹ آئی کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کے خلاف اس کو استعمال کرتی رہی. پھر یہ کمال کی بات ہے, یعنی کیسز زیادہ جو ہائی لائٹ ہوتے ہیں نیب میں وہ سارے پولیٹیکل پرسنالٹیز کے ہوتے ہیں. اب آپ بتائیں جس پہ آپ چوری کا الزام لگاتے ہیں وہی بیٹھ کے اور ایک جج اپوائنٹ کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارا چیئرمین ہوگا, اور اس جو انکمبنٹ چیئرمین ہے اس وقت جو ہوا آئی ہے شروع سے آ رہی ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی نے ان کو انٹروڈیوس کرایا جن کے تعلقات پی ایم ایل این سے اور پیپلز پارٹی سے بہت اچھے تھے, اور ان دونوں کو ایگری کروایا کہ یہ ساڈا بندہ ہے ان کو لگا دو.
تو ان کو لگایا. پہلے تو سب ٹھیک حساب کتاب تھا, اس کے بعد جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو ظاہر ہے نیب نے بھی اپنی تھوڑی بہت لائلٹیز چینج کر دی. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو مرضی کریں آپ, اس سے کچھ نہیں نکلے گا, اور بیسٹ یہ ہے کہ اس کو ڈسبینڈ کریں, اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جو جتنے ہائی کورٹ کے ججز ہیں یعنی پروونشل ہیڈ کوارٹرز پہ ایک کمیٹی بنا کے ان کو کہیں کہ ایک نیا نیب کا ادارہ بنائیں, نئے قانون بنائیں. یہ اگر پارلیمنٹ کے اندر رہے گا تو یہ سب کمپرومائزڈ ہوگا اور اس کا کوئی رزلٹ نہیں آئے گا. آپ دیکھیں 2 سال سے ہائی پروفائل کیسز چل رہے ہیں, ایک کنکلوژن نہیں آیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ نواز شریف صاحب جن کو جیل ہوئی, جن کو سینٹنس ہوئی رائٹ انڈر دا نوز آف ایوری بڈی, وہ نکل کے غلط بلڈ رپورٹس دے کے اور ایک وی آئی پی جہاز میں بیٹھ کے لندن 1 مہینے کے لیے گئے, اور ان کی ضمانت کس نے کی؟ بھائی نے. وہ بھی ایک پرزنر انڈر ٹرائل ہے, اور وہ لندن میں آج 6-8 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا ہے. اینڈ وی ڈو ناٹ ہیو دیٹ پاورز اور دیٹ ایبلٹی to get Mr. Nawaz Sharif and Ishaq Dar back to Pakistan. نواب یوسف تالپور صاحب, آپ سے یہ بات پوچھنی تھی کہ کل شبلی فراز صاحب کہہ رہے تھے کہ پوزیشن جو ہے وہ, کیونکہ بڑی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہونے جا رہی ہے فیٹف کے حوالے سے بھی, اور دیگر امپورٹنٹ بلز بھی آ رہے ہیں اور جن میں کئی امینڈمنٹس بھی ہے, اور تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیٹف پہ اپوزیشن نے کہا کہ جی ہم آپ کو وہاں سپورٹ کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ ہماری تجویز کردہ نیب میں جو ریفارمز کے حوالے سے امینڈمنٹس ہیں آپ ان کو مانیں, جس پہ شبلی فراز صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ تو اٹس اے ون ون سچویشن فار دی اپوزیشن لیڈرز پرٹیکولرلی جو نیب کے زیر عتاب ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی چیز تو یہ کہ اگر نیب لاز کے سلسلے میں I totally agree with the honorable senator انور بیگ جس نے جو باتیں کی, پارشلی یہ کہ اس نے پارلیمنٹ کے اوپر ایک اپنا وہ رکھا نظریہ, اس کے علاوہ باقی I definitely agree with them جو بھی کچھ انہوں نے کہا. لیکن یہ نیب کا جو ادارہ ہے وہ اب نیب کے ادارے کو یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کی ایسی گت بن گئی ہے, اور ہم نے دیکھا بھی یہی ہے کہ جب بھی نیب ہے تو ہر حکومت نے یہ نیب اپنے استعمال کیا اپنے کام کے حوالے سے. وہ نہیں ہونا چاہیے, وہ غلط ہے. اور میں بھی اس بات پہ متفق ہوں, اور خود ذاتی میری رائے ہے, پارٹی کی رائے نہیں ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ ججز کی یہ کمیٹی ہونی چاہیے, جو ججز کی کمیٹی مل کر آپس میں وہ ان کی بنا دی جائے, وہ کریں. لیکن ججز آر آلسو انڈر پارلیمنٹ, کیونکہ پارلیمنٹ اگر سپریم ہے تو ہم پارلیمنٹ کو اگنور نہیں کر سکتے. تو پارلیمنٹ از ڈیفینیٹلی کلیئر. لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے جیسے خورشید شاہ پتہ نہیں کتنے مہینوں سے جیل میں پڑا ہوا, ان کے اوپر چارجز ہی نہیں بن رہی, اس کے اوپر ریفرنس ہی نہیں بن رہا. تو اس قسم کی جب چیزیں ہوں گی, یا پہلے جو ان 2 بھائیوں کی وجہ سے جو سپریم کورٹ میں کیس چلا, جو ججمنٹ آئی, اس قسم کی چیزیں آئیں گی تو وہ تو کلیئر کٹ صاف ظاہر ہے. تو آپ دیکھو گے اگر اپوزیشن کے کچھ لوگ ہیں تو ان کو تو پکڑ بھی لیتے ہیں, جیل میں بھی ڈال دیتے ہیں, بھائی کیس چلتا رہے گا. ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی جس کے اوپر جو چارجز ہو وہ چارجز آپ فریم کرو, ان کے اوپر کیسز چلاؤ, اس کے بعد اس عدالت کے اوپر ہونا چاہیے کہ ان کو وہ اندر کرتی ہے یا ان کے اوپر اجازت دیتی ہے کہ وہ ان کا اپنا کیس لڑ لیں. کیونکہ you are not proved guilty, you are innocent. صحیح, بالکل innocent. نواب صاحب لیکن انہیرنٹ کچھ چیزیں جن میں تجویز کی جا رہی ہے ڈرافٹ میں, جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی چیئرمین, ڈپٹی چیئرمین, پروسیکیوٹر کی مدت ملازمت میں جو ہے وہ اضافہ کیا جائے, اور یہ جو میٹرز ہیں یہ تو بڑے مطلب ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا کہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے کہ نہیں ہے, یہ تو ایک انڈیویجول کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح لے کے چل رہا ہے. یہ تو بالکل آپ نے درست کہا, لیکن یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹ وہاں پر جا کے ہوتی ہیں جب گورنمنٹ سائٹ کے اوپر کوئی, چاہے پرائم منسٹر کی سسٹر ہو, چاہے ان کا فورن منسٹر ہو, چاہے ان کا اور منسٹر ہو, جن کے اوپر کیسز بنتے ہیں, فارن منسٹر ڈیفینس منسٹر, یا اور کچھ لوگ ہیں ان کے اوپر بنتے ہیں, تو ان کے اوپر تو کچھ نہیں ہے.
لیکن جہاں پر کوئی کیس بنا یا ریفرنس بنا کسی بھی اپوزیشن والے کے اوپر، چاہے پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو، تو اس کو سیدھا اندر کر دیتے ہیں. صحیح جسٹ ناٹ آن. صحیح، بالکل یور ایبسلیوٹلی رائٹ کہ جو ہے بیسکس جو ہیں ان کو بہتر کرنا پڑے گا، تبدیل کرنا پڑے گا، کیونکہ پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہیں پہ کلمینیٹ ہوتے ہیں. یعقوب شیخ صاحب، مجھے چوہدری جعفر اقبال صاحب جو رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے ٹیلی فون پہ جوائن کیا، اگر اجازت دیں تو میں ان سے بھی بات کر لوں. چوہدری جعفر اقبال صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. جی بہت شکریہ. جوہری صاحب، اعتزاز احسن صاحب کی ہمارے دوست محمد مالک کے پروگرام میں گفتگو تھی، وہ آپ ذرا سن لیں، بہت چھوٹی سی مختصر سی ہے، تو وہ پھر اس پر آپ کا مجھے کمنٹ چاہیے ہوگا، کیونکہ انہوں نے کچھ اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور گورنمنٹ اور اپوزیشن کا کوئی گٹھ جوڑ کے حوالے سے. یہ ذرا سن لیں. اپوزیشن کو اصولی طور پہ تو نہیں ماننا چاہیے، پر شاید اپوزیشن یہ سمجھے کہ ہمیں بھی موقع ملے گا. اپوزیشن لیڈر کو تو ملے گا نا موقع. اپوزیشن لیڈر تو شہباز شریف اور وہ اور گورنمنٹ ملے ہو تو یہ پاس ہو جائے گا. جی چوہدری جعفر اقبال صاحب، اعتزاز احسن صاحب سینئر لائر ہیں، پولیٹیشین ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے کہا ان تمام جو امینڈمنٹس یا ریفارمز ہے ان کا یہ خاص طور پہ یہ ایکسٹینشن پہ بات ماننا کہ جی ان کے مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے، اس حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ جی شاید پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو فائدہ تو پہنچے گا. آپ لوگ کیا اس وقت دیکھ رہے ہیں ریفارمز کے حوالے سے، کتنے مطلب اور یہ جو چوہدری اعتزاز احسن صاحب نے بات کی ہے اس میں کتنی سچائی ہے، اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ پی ایم ایل این اسی طرح سپورٹ میں جائے گی اگر جوائنٹ اپوزیشن نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جو بھی مسودہ ایگری ہوتا ہے، یا ان کا کوئی انڈیپینڈنٹ سٹینس رہے گا؟ جی بہت شکریہ. بڑی سینئرز نے باتیں کی، نواب صاحب نے بھی اور سینیٹر صاحب نے بھی. اور اعتزاز احسن صاحب کی بات کا آپ نے پوچھا ہے، پہلی باتیں جو ہوئی چلیں ان کو چھوڑتے ہوئے ڈائریکٹ ان کی بات پہ آ جاتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب اپنی اننگز کھیل چکے ہیں، وہ چاہے گفتگو کی ہو، چاہے وکالت کی ہو، چاہے انتخابات کے اندر حصہ لینے کی. اگر اعتزاز احسن صاحب پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں اور ماضی بھی رہے، تو پچھلے 5 سال میں بہت سارے مواقع ایسے آئے جب صرف لیڈر آف دی اپوزیشن اور جناب وزیر اعظم نہیں بلکہ پورے پارلیمان نے مل کر فیصلے کیے. تو اس میں کوئی اچنبے اور مذائقے والی بات نہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ روایت قائم کی کہ سی پیک کے روٹس کا تعین کرنا ہو. سعودی اور عرب نے جب مسلح افواج کی مدد مانگی، یمن کے ساتھ جو لڑائی جاری تھی تب وہ بات ہو، یا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، یا آپ کو سی پیک کے باقی معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے، تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر موجود تمام پارلیمانی رہنماؤں کو اعتماد میں لیا، کمیٹی بنی اور ہم بڑے احسن طریقے سے آگے چلے. الیکشن ریفارمز بھی اس میں ایک ایشو تھا. لیڈر آف دی اپوزیشن اور پارلیمان کے اندر موجود باقی جماعتیں، وہ حکومتی بینچوں پہ ہو یا اپوزیشن پہ، وہ مل بیٹھے ہیں اپنے فہم و فراست اور تدبر سے مستقبل کا کوئی نقشہ اور لائحہ عمل کھینچیں، بنائیں اور اس کو پاس کریں. تو یہ ان کو حق دیا ہے عوام نے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ تان و تشنیع کرنی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے. اصل کام لیجسلیشن کا ہے. ہمیں کوئی فائدہ اٹھانا ہوتا تو ہمارے پاس 5 سال اکثریت تھی، ہم اکیلے قوانین بنا سکتے تھے پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا کے، باقی لوگوں کو بھی، لیکن ہم اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی چیزوں کو پیچھے رکھ کے آگے چلے. آج نیب کے قوانین کیا ہیں اور استعمال کیا رہے ہیں، دونوں میں بہت فرق ہے. احتساب ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں. رضا ربانی صاحب نے اگلے دن پارلیمان کے اندر بہت اچھی بات کی، اور ابھی سینیٹر صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا ججز پہ مشتمل، اور انہوں نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز، جب سٹیک ہولڈرز کی بات آتی ہے تو پھر اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہوگی، سول بیوروکریسی بھی ہوگی، ملٹری کی بیوروکریسی بھی ہوگی، ججز بھی ہوں گے اور سیاستدان بھی ہوں گے اور کاروباری حضرات بھی ہوں گے. اور اس کا کوئی ایسا پیٹرن جو کمیشن ٹائپ ہو، سوائے ایک بجائے اس کے کہ ایک فرد ہو، وہ بڑی اچھی اور بھلی تجویز ہے. دیکھیں ضمیر صاحب، بہت ساری ترامیم لائی جا سکتی ہے، لائی جانی چاہیے، لیکن نیب آج جس طرح سے استعمال ہو رہا ہے، میرا خیال خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق والے معاملے میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اس کے بعد بہت ساری وضاحتیں ہمیں نہیں کرنی پڑتی. اور اگر
اسی طرح نیب نے آگے بھی چلنا ہے تو وہ نامناسب بات ہے. اس کے اوپر سب کو تحفظات ہیں, چاہے کاروباری لوگ ہوں صحیح. چاہے پولیٹیشنز ہوں. اور اگر آج کوئی مل بیٹھ کے کوئی نیا فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی اعتزاز صاحب کو اعتراض والی بات کیا ہے؟ نہیں, ان کو لگتا ہے کہ یہ جو تجاویز آ رہی ہیں اس سے شاید پی ایم ایل این کی لیڈرشپ فائدہ لینا چاہتی ہے اور وہ شاید آنکھیں بند کر کے حکومت کی حمایت کر دیں گے. مطلب وہ ان کا مطلب ٹون یہ لگ رہی تھی شاید پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ڈیسپریٹ ہے. جی, ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. اعتزاز احسن صاحب جب ہمیں لانگ مارچ کے لیے لے کر گئے تھے ججز کی بحالی کے لیے, اور جس طرح انہوں نے اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ کے آنکھیں بند کی تھی, میں بطور سیاسی ورکر آج بھی وہ ان کی گفتگو, ان کی باڈی لینگویج نہیں بھولا. اور اس دن کے بعد سے آج تک وہ کسی بھی جگہ پہ ہوں, ان کی وہ جو پاپولیرٹی تھی, جو مقبولیت تھی, جو عوام کے ساتھ ان کا جو ایک ناتا تعلق تھا, اس میں کمی آئی ہے, بہتری نہیں ہوئی. تو اعتزاز صاحب نے تو آنکھیں بند کر لی, ہماری آنکھیں کھلی ہیں. صحیح. اور ہم کھلی آنکھوں کے ساتھ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے قوانین بنائے, ہم نے سی پیک کے لیے بنائے, انتخابی اصلاحات کی, ہم نے 5 سال ملک کو کھلی آنکھوں کے ساتھ ترقی دی. آج ہمارا احتساب ہو رہا ہے, ہم پھر بھی کھلی آنکھوں کے ساتھ ہیں. حمزہ شہباز صاحب 2 سال سے جیل میں, کوئی ایک لفظ ان کے خلاف نہیں. صحیح, بالکل بالکل چوہدری صاحب, مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو یہ بھی کہا تھا حکومت سے اور چیئرمین نیب سے کہ آپ سے بی آر ٹی پہ کام نہیں ہو رہا, ہمیں آپ بجائے نیب کی کسٹڈی میں رکھنے وہاں بھیجیں شہباز صاحب کو, آپ کو بی آر ٹی تو مکمل کر دیں, آپ کا بی آر ٹی مکمل کر دیں گے. چلیں چوہدری صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پی ایم ایل این کا بھی موقف ہمارے ساتھ پاس آ گیا نا. وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد پھر ہم لیں گے حکومتی موقف شیخ یعقوب صاحب سے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین, نیب میں کے قانون میں ترامیم کے حوالے سے, ریفارمز کے حوالے سے, امینڈمنٹس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. یعقوب شیخ صاحب, آپ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں, اکنامک افیئرز ڈویژن کے, پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں, چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں. ایاز صادق صاحب نے گفتگو کی ہے ایک نجی چینل کے ساتھ, وہ ذرا چھوٹی سی ہے, وہ سن لیں تاکہ آپ اس کا بھی پھر جواب دے دیں ساتھ ہی. شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر سے بڑی مہربانی, اور آج سینئر پالیٹیشنز ماشاء اللہ پارلیمنٹینئنس کو آپ نے اس پینل میں بنا رکھا ہے, بڑی قدر اور منظرت کے ساتھ میں ان کی اجازت سے کچھ عرض کروں گا. دیکھیں, جو نیب کے قوانین ہے یا نیب انٹو بینگ آیا ہے, وہ کافی پرانی بات ہے, آلموسٹ 20 سال سے بھی کافی اوپر ہے. پھر اس کے بعد جو گورنمنٹس آئی ہیں, اگر وہ استعمال ہوتا رہا ہے تو وہ اس کے بارے میں تو میں نہیں کہتا, وہ سارا پاکستان جانتا ہے. جب سے فرمان صاحب تھے چیئرمین اس کے, تو اس وقت پیپلز پارٹی نے کتنا ریئیکٹ کیا تھا. پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی باری آئی تو نواز شریف کے اوپر اور ان کی پارٹی کے اوپر جو کیسز بنے, تو وہ ایک سلسلہ تھا جو چل رہا تھا. لیکن بات یہ کہ ایک نیت والی جو چیز تھی وہ اس کی کمی ہمیشہ رہتی تھی, اور وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ جو گناہ گار ہیں, جو اکاؤنٹیبلٹی کے جو ملزمین ہیں, آپ ان تک پہنچیں, ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں, ان سے ریکوریز کریں. اور وائٹ کالر کرائم کے لیے یہ ادارہ جس مقصد کے لیے وجود میں آیا تھا, تو اس کی افادیت آہستہ آہستہ یہ کھو رہا تھا. میں اب یہ کہوں گا, آپ اس سے شاید اتفاق بھی کریں گے کہ میرے خیال میں اس گورنمنٹ میں 2 سال کے اندر جتنا اس ادارے میں کام ہوا, اور اکاؤنٹیبلٹی میں جو ڈیفرنٹ مد میں بہت ساری چیزوں کو آشکارا کیا گیا, اور ان کے اوپر جو کیا گیا, نہ صرف یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ پولیٹیشنز, بلکہ اس کے علاوہ جو بیوروکریسی ہے, جو بزنس مین ہے, اور بہت سارے جہاں پہ بھی مال پریکٹسز تھیں, جہاں پہ فراڈ تھا, جہاں پہ پاکستان کی غریبوں کی دولت کو لوٹا گیا, تو میرے خیال میں اس میں ہاتھ ڈالا گیا. اور آج یہ آپ دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں آج پہلی دفعہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اقراص نہیں ہو رہا. آج یہ ہر ایک بندہ اس میں اکاؤنٹیبل ہے. لیکن پھر بات یہ آ جاتی ہے کہ جیسے میرے سینئر پارلیمنٹیرینز نے فرمایا ہے, گنجائش ہمیشہ جو ہے بہتری کی وہ ہوتی ہے, تو اس میں بھی بہتری کی گنجائش بالکل موجود ہے. اور اس حد تک یہ میں کہوں گا کہ دیکھیے, ایک تو اسپیسیفک اس کو پولیٹیشنز اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے, اس کو کسی بزنس مین اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے. یہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ایسی ہو جس کے اوپر کل کو حرف نہ آئے
کہ جب آپ کسی کو اکاؤنٹیبل کرنے جا رہے ہیں تو اس کو پروف بھی کریں, اس کو اکاؤنٹیبل کریں, اور اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے, اور جو ریکوریز ہیں وہ ریکوریز بھی ہونی چاہیے. اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اس کے اوپر سیکنڈ اوپینین نہیں ہے, اور اپوزیشن بھی ہمارے سے اس میں جو ہے وہ اتفاق کرے گی. ہاں, میں چونکہ بزنس سے ریلیٹڈ چیزوں کو زیادہ دیکھتا ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو بزنس کا ماحول ہے, تو اس میں جب نیب کا ادارہ اگر آ کے اس میں مداخلت کرے گا, جس کو کہ پرائم منسٹر صاحب نے کئی دفعہ بھی کیا ہے, بزنس مین کو یہ تسلی دی ہے کہ دیکھیں آپ بزنس کریں, آپ کھل کے بزنس کریں. ہاں, جو بہت ہی ایسی پریکٹسز میں انوالو ہے کہ صرف پاکستان کو لوٹنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کے لیے تو معافی نہیں ہے. بٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیب کے ادارے کو بزنس کے اداروں میں, بزنس کے جو بزنس ہاؤسز ہیں, ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے, کیونکہ یہی پاکستان کی بقا ہے, اور اسی سے پاکستان نے آگے ترقی کرنی ہے, اسی سے پاکستان کی عوام نے خوشحال ہونا ہے. تو میرے خیال میں اس کو ایک توازن کے ساتھ جب آپ چلائیں گے. کہہ رہی ہے کہ جی اگر آپ نے اس کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی اور ویسی امینڈمنٹس لانے کی کوشش کی جس سے مطلب کوئی عمومی طور پر فائدہ کسی کو نہیں ہو رہا, مطلب وکٹمائزیشن اگر ختم نہیں ہو رہی, تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اگر صرف اس کے دانت نکالنے ہیں کیونکہ آپ نے بھی اب آگے آ کر بھگتنا ہے, تو پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بھیک نہیں مانگنی کہ جی یہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہم بھگت چکے ہیں, ہم بھگت لیں گے, آپ بھی بھگتیں. آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. دیکھیں, ہم بھی جب آپ ان کے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس میں جو بہتری لا سکتے ہیں وہ اپوزیشن کی تجاویز کو, ان کا جو مشورہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہم آہنگی کے ساتھ ایک ایسے نتیجے پہ ہم پہنچیں کہ جو کل کے لیے یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر بھی کوئی سوال ہو. جیسے آج یہ سوال اٹھتا ہے جی کہ یہ اپوزیشن اسپیسیفک ہو گیا ہے, تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ کل کو یہ اپوزیشن اسپیسیفک ہو. یہ ایسا ادارہ ہو جو پاکستان کے لیے کام کرے اور پاکستان کے عوام کے لیے کام کرے, اور جو اس کا اپنا ایک جو اس کا مقصد ہے وہ مقصد اس کا پورا ہونا چاہیے, اور ان لوگوں تک یہ پہنچ سکے کہ جنہوں نے پاکستان کو لوٹا, جو وائٹ کرائم میں انوالو ہیں, اور کوئی ایسا نہ ہو کہ اس سے پھر وہ بچ سکے. یعقوب صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے عرصے سے چیئرمین نیب بھی, آنریبل چیئرمین نیب کہہ چکے ہیں کہ ہوا کا رخ تبدیل ہوگا تو پھر بڑا مطلب حکومت کی طرف آئے, تو آپ لوگ حکومتی لوگ جو ہیں والنٹری لوگ اپنے کیوں نہیں آگے پیش کرتے تھے کہ بھائی جان یہ پرویز خٹک صاحب ہیں, یہ ذرا ان سے بی آر ٹی کا پوچھ لیں, یہ معلم جبا کا پوچھ لیں, یہ آپ علیم خان کو آپ لے لیں, ان کو آپ مطلب کریں. دیکھیں, والنٹری کیوں نہیں کرتے تھے؟ میرے خیال میں انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے. یہ تاثر غلط ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا, اور وہ جان بچا کہتی ہے کہ جب اپوزیشن کی بات آتی ہے یہ اپوزیشن کا سٹنٹ ہو سکتا ہے. اپوزیشن سے کہیں کہ ان ڈیپتھ سٹڈی تو کریں. پرویز خٹک صاحب کے جو بھی کیسز ہیں انہوں نے فیس کیے ہیں, اور جو ان کو اگر لیو ملا ہے تو کورٹس کی طرف سے ملا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ نیب روک کے بیٹھی ہوئے ان کے کیسز اور باقی کیسز تو چلا رہی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. نیب میں تو گئے نہیں ہے میرے خیال میں پرویز خٹک صاحب, مجھے جو یاد پڑتا ہے. چلیں, لیکن یہ ہے کہ اگر مطلب یہ اپوزیشن کا ایک تاثر ہے, اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں کہ اگر والنٹری طور پہ ان سب کو آگے کر دیں گے, لیے بھگتیں جا کے نیب سے مکمل کریں. چودھری جعفر اقبال صاحب کچھ فرما رہے تھے, اگر مجھے اجازت دیں, وہ بی آر ٹی کے بارے میں کچھ فرما رہے تھے. دیکھیں, بی آر ٹی میں کیوں تاخیر ہوئی, اس کے بھی آپ کو جو روٹ کازز پتہ ہونے چاہیے. اس لیے کہ یہ ایک عام کہنے میں اپوزیشن یہ کہ بی آر ٹی کو ہمیشہ سامنے لے کے آ جاتی. دیکھیں, بی آر ٹی ایک ایسا ایک پروجیکٹ تھا جس میں ایکسٹینشنز بعد میں کی گئیں, اور جس کے لیے زمین ایکوائر کی گئی, جس کے لیے انڈر گراؤنڈ مالز بنائے گئے, جس کے لیے بہت ایک ایسا کام کیا گیا جو دوسرے میٹرو جو بنائے گئے نواز شریف صاحب کے دور میں اسی مختلف ہے, اور اسی ایکسٹینڈڈ اس میں سروسز ہیں. چلیں, لیکن شروع آپ کے دور میں ہوا تھا, اس لیے ہم سمجھتے تھے کہ بہت ہی سوچ سمجھ کر ساری ایکسٹینشنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا ہوگا شروع, لیکن اس میں تاخیر اور اس کے بعد پھر پرائس ایسکیلیشن, وہ چیزیں سب سامنے. سینیٹر انور بیگ صاحب, یہی ذرا تھوڑا سا مجھے اس میں تھوڑا سا زیادہ کلیئر کر دیں کہ چیئرمین نیب, ڈپٹی چیئرمین, پروسیکیوٹر, ان کی مدت ملازمت میں جو ہے وہ توسیع کر دی جائے, 4 سال کر دیا جائے, اور اسی طرح کی دوسری پھر عوامی عہدیدار جو ہیں ان کا جو پبلک آفس ہولڈر کے حوالے سے بھی ذرا تھوڑا سا کہ بالکل بہت زیادہ تھورلی انویسٹیگیٹ کر کے پتہ یہ لگنا چاہیے کہ جی ان کے سے کوئی بینیفیشری جو ہیں وہ ان کو بھی انوالو کرنا چاہیے. یہ سارا جو ایک بن رہا ہے, یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا خوف ہے, لگ رہا ہے کہ جناب آگے جا کر شاید ہمارے اوپر بھی اسی طرح اگر نیب نے ہاتھ ڈال لیا تو ہم بھی بہت برے پھنسیں گے؟ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے, I have no information. صحیح.
मुझे ये लगता है गवर्नमेंट और नैब की कोई सेटिंग हुई है, एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए. सही. I think the gentleman should go. The reason why PTI चाह रही है कि जी एक्सटेंशन का एक ऑर्डिनेंस के शेप में हम ले आए, क्योंकि उनको पता है कि अगर चेयरमैन नैब चले गए तो फिर प्राइम मिनिस्टर विल हैव टू सिट विद शहबाज शरीफ टू डिसाइड, क्योंकि कानून इस वक्त का ये कहता है. सही. तो वो उसको अवॉइड करना चाहते हैं. मैं समझता हूँ दिस विल बी अ डिजास्टर फॉर PTI. They should learn a lesson. I mean, अब जो कानून है वो तो है, जब तक ये कोई चेंज होता नहीं है. He better find a new chairman. Because अगर ये चेयरमैन रहे तो मैं नहीं समझता कि कोई, I am very sorry to say this, because मैं क्या आपको बोलूं, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है. जो वीडियो इनकी आई है उसके बाद does the gentleman need a extension? He should have resigned from on the day जब ये वीडियो लीक हुई है. But apparently अब they prefer the gentleman because there is a weak point in their hands. तो मैं नहीं समझता ये कुछ होगा. और मैं आपको एक और चीज बता दूं, यही सेटअप रहा. None of the political leadership on both sides, चाहे पीपल्स पार्टी के हों या PMLN, तो कोई कन्विक्ट नहीं होगा. Everyone will go scot free. कुछ नहीं होगा. And you are convinced? ये इसको डिसबैंड करें, इसको give the task to the Chief Justice of Pakistan, including the High Court Chief Justices of all the provinces. सही. और वो बैठ के इसको रिफ्रेम करें और नए सेटअप करें. ये सेटअप को, ये जो कुछ हो रहा है ये सारी कॉस्मेटिक सर्जरी है. कुछ भी नहीं है. लिपस्टिक पाउडर लगा रहे हैं उसको, एक बूढ़े आदमी को या बूढ़ी औरत को आप दुल्हन बना रहे हैं. बट दैट्स इट. ये जो नैब के रिफॉर्म्स हैं ये मतलब इट्स जस्ट कॉस्मेटिक. टोटली कॉस्मेटिक. सही. चलें नवाब साहब की तरफ आऊंगा. मुझे भी कहा जा रहा है कि ब्रेक का वक्त है. ब्रेक साहब आपसे भी इस पे कमेंट लूंगा और फिर जरा कराची जहां आप बैठे हुए हैं उसकी हालत ज़ार पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद.